अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कानूनी टीम के हमरा चीफ जस्टिस साहब से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई और उसके बाद अब अपोजिशन के साथ रुकनी वफ्द को चीफ जस्टिस साहब ने मुलाकात के लिए कल के रोज़ मदऊ किया है, जहाँ पर जुडिशल इस्लाहात के लिए अपोजिशन से भी उनकी इनपुट ली जाएगी। अब जो तस्वीर गुज़िश्ता रोज़ भी मंजर आम पर आई, उसने कई नए सवालात जन्म दिए हैं और कई बहुत सारे सवालात ऐसे भी थे कि जिनके जवाबात भी इस तस्वीर के ज़रिए मिल गए हैं। कल के रोज़ क्या चीफ जस्टिस साहब से अब अपोजिशन का वफ्द मिलने जाएगा, ये भी आज अपने प्रोग्राम में भी जानने की कोशिश करेंगे। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी रूल की खिलाफ वर्जी पर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर मुमलिकत को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं है। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में मजीद इस्तदा ये भी की गई है कि तबादले वाले 3 जजेस और जस्टिस सरफराज डोगर साहब को कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर काम से रोका जाए। वाज़ेह रहे कि जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से सीनियरिटी लिस्ट में तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। जहां एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब अंदरूनी खलफिशार का शिकार हो, मुनसिफ खुद इंसाफ के मुतलाशी नजर आए, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही आज रुजू करती है 24 से 27 नवंबर के एहतजाजी मुजाहिरों में जख्मियों की तफसीलात के हुसूल और मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेजेस फराहम करने के लिए ये दरख्वास्त दायर की गई है, ताकि उनकी इस्तदा ये है कि स्नाइपर्स और शूटर्स की शनाख्त मुमकिन की जा सके। उधर अडियाला जेल में आज साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब से उनकी क़यादत का नेचुरली मुलाकात का दिन था, लेकिन क़यादत मुलाकात के लिए पहुंची तो मुलाकात नहीं करवाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP के सदर जुनैद अकबर साहब ने शदीद गुस्से का इजहार किया और कहा कि आज हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। पार्लियामेंटेरियंस को 2-2, 3-3 घंटे खड़ा किया जाता है, उनकी तजलील की जाती है। यहाँ आइन की पार्लियामेंट की आपकी वोट की कोई इज्जत नहीं। जो सियासी मुलाकात का दिन 3-4 महीने से हमें मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं। पार्लियामेंटेरियन 2-2, 3-3 घंटे उसको खड़ा किया जाता है, तजलील की जाती है। ऐसे देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ आइन की, यहाँ पार्लियामेंट की, यहाँ आपकी वोट की कोई इज्जत नहीं है। सरदार लतीफ खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेंबर कौमी असम्बली, इस वक्त हमें ज्वाइन करें प्रोग्राम में। लतीफ खोसा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। खोसा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ की मुलाकात के हवाले से करते हैं। चीफ जस्टिस साहब की जो वज़ीर आज़म और उनकी कानूनी टीम के साथ जो मुलाकात हुई है और एलामिया में कहा गया कि जुडिशल इस्लाहात के हवाले से ये मुलाकात हुई, आपका क्या रद्द अमल है खोसा साहब? क्या माजी में इस तरह की कोई मिसाल मिलती है कि जहाँ पर एक चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म से मिल रहे हों? देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है वज़ीर आज़म से मिलने का, तो हमारे पास पहले नज़ीर मौजूद है। पहले चीफ जस्टिस शेख अब्दुल रशीद साहब जो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे, और जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, मुत्तहिदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान साहब ने उनसे इस्तदा की, मुलाकात की, तो उनकी जानिब से दो टोक जवाब दिया गया था कि चीफ जस्टिस माज़रत ख़्वाह हैं कि वो इस मुलाकात का वो जो है नहीं दे सकते, वक्त नहीं दे सकते, इसलिए कि आवाम को ये शायबा ना हो कि एग्जीक्यूटिव का जो है कोई असर वज़ीर आज़म की मुलाकात के साथ जो है निज़ाम अदल पर पड़ा है या कोई झोल आ गया है इंसाफ के ऐवानों में। तो इसलिए हमारे पास तो एक गोल्डन मिसाल मौजूद है कि वज़ीर आज़म ने मुस्तदी थे कि लाहौर में जब सर्किट पर आए, पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सर अब्दुल रशीद, 1948 की बात है, तो उन्होंने माज़रत करके इनकार कर दिया कि मुलाकात मुमकिन ना है, इसलिए कि इंसाफ न सिर्फ करना हमारा मकसूद है बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। कल हमारी भी मुलाकात है, चीफ जस्टिस साहब ने ऑपोजिशन से भी कल हमें भी एक एजेंडा आया है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जिसमें हम 11 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अदालती इस्लाहात के एजेंडे के हिसाब से जो उन्होंने हमारे पास भेजा है,
ہم اس پر جو ہے ان کو اپنی آرا سے ان کو آگاہ کریں گے. آپ کے لیڈر عمران خان صاحب نے انہی چیف جسٹس صاحب کو جنوری 24 تاریخ کو خط لکھا تھا اور 8 فروری کے انتخابات ہوں یا دیگر معاملات جس میں انسانی حقوق کی پامالی شامل تھے، ان تمام واقعات کے حوالے سے آواز اٹھائی. 364 پیجز پر مبنی وہ خط جو ہے وہ بھیجا گیا تھا اور چیف جسٹس صاحب نے خود جواب نہیں دیا، خود کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن وہ خط انہوں نے آئینی بینچ کمیٹی کو بھجوا دیا تھا. دوسری طرف وہ وزیر اعظم صاحب سے کا خط ان کے پاس آتا ہے تو ان سے پھر وہ ملاقات کرتے. تو آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ کل کے روز جو چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوگی تو اس میں وہ آپ کو لگتا ہے کہ سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوگی ان ریفارمز کو لے کر؟ دیکھیں محترم عمران خان صاحب کی ہدایت پر ہی ہم ان کی اجازت سے ہی مل رہے ہیں، یہ نشست ممکن ہو پائی ہے. تو اس میں ہم یہ یقیناً اجاگر کریں گے کہ دیکھیں یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ایک سوتیلا پن ہو رہا ہے عدالتوں میں، جس انداز سے ہماری جو ہے 26ویں ترمیم کے خلاف نالش کو جو ہے وہ سرد خانے میں ڈال دیا گیا ہے، اور جس طریقے سے جوڈیشل پیکنگ ہو رہی ہے عدلیہ میں، جو ہے بھرتیاں کی جا رہی ہیں، اور اگر 26ویں ترمیم کو جو ہے فل کورٹ سن کر اگر کالعدم قرار دیتا ہے تو پھر یہ سارا جو عمل ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بیکار ہو رہا ہے. سر روز کی اسی ملاقات کے حوالے سے آپ کے لیے یہ اچنبے کی بات ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب چیف جسٹس صاحب سے مل رہے ہیں تو مسنگ پرسنز کی بھی جو ہے وہ معاملہ وہ زیر بحث آ رہا ہے اور اس پہ یقین دہانی وہ وزیر اعظم پاکستان کرا رہے ہیں جو کہ رسپونڈنٹ ہیں خود اس کیس کے حوالے سے؟ ایجنڈے پر موجود ہے، ہم بھی اس پر اپنی انپٹ دیں گے کہ جس ملک میں مسنگ پرسنز ہو جائیں، جس ملک میں آپ نے سیاسی جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ غائب ہو جائیں، اور جس ملک میں اس طرح کی فسطائیت ہو، اس ملک میں ظاہر ہے کہ جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہو سکتا، آئین کی بالادستی نہیں ہو سکتی ہے، عدلیہ پھر جو ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. 5 ججز نے ایک پریزنٹیشن دی تھی جسٹس عامر فاروق صاحب کو بطور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس اس وقت وہ تھے، اور انہوں نے مسترد کر دیا تھا وہ پریزنٹیشن. اب سپریم کورٹ میں اب چونکہ وہ چیلنج کر رہے ہیں اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو بھی جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں ان کو اپنے کام سے روکنے کی یہ استدعا بھی کی گئی ہے. تمام ججز کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ہوئے ہیں ان کو ان کے کام سے روکنے کی استدعا کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کھوسا صاحب کہ سپریم کورٹ سے ان ججز کی کوئی سنوائی ہو سکے گی، یا ادھر سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ انہیں وہی جواب ملے گا جو جسٹس عامر فاروق صاحب نے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیول پر دیا تھا؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے جہاں منصف خود جو ہے وہ متلاشی ہوں انصاف کے، اور وہ بھی منصف بالا عدالتوں کے. تو یہ پہلا نہیں ہے، انہوں نے پہلے بھی خط لکھا تھا کہ ہمیں جو ہے ہمارے لیے ماحول ایسا اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا ہے کہ ہمارے گھروں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہماری پرائیویسی میں مداخلت کی جا رہی ہے، ہمارے عدالتی کاموں میں جو ہے جو دخل اندازی ہو رہی ہے، ہمیں انصاف کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں. یہ انہوں نے پہلے بھی خط لکھا تھا، اور اسی کے شاخسانے میں جو ہے پھر ان میں سے کسی کو چیف جسٹس نہ بنانے کے لیے، مانع کرنے کے لیے ایک 26ویں ترمیم بھی آئی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے سینئر موسٹ جج جو سپریم کورٹ کے تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو، ان کو جو ہے چیف جسٹس، حالانکہ 18ویں ترمیم متفقہ طور پر منظور ہوئی تھی جس میں بڑی جد و جہد تھی وکلاء کی اور سول سوسائٹی کی، اور خود اپنے ججز کی الجہاد کیس سے لے کر ٹرسٹ سے کیس سے لے کر سجاد علی شاہ کو جب ہٹایا گیا کیونکہ وہ جونیئر تھے اور ان کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا، اور پھر 18ویں ترمیم میں ساری قوم نے بیک زبان اور متفقہ ہو کر آئین میں آرٹیکل 175(3) کو منضبط کیا کہ جو سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کا ہوگا اسی کو صدر پاکستان چیف جسٹس نامزد کریں گے، مقرر کریں گے. تو یہ بڑا ایک سیٹل ہو چکا تھا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو روکنے کے لیے 26ویں ترمیم کی، اور 26ویں ترمیم ہی کے ذریعے جو سینئر موسٹ جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے اس کو جو ہے مانے رکھنے کے لیے پھر جو ہے باہر سے جج صاحب لائے گئے اور ان کو چیف جسٹس ایکٹ، ابھی تو وہ خیر عارضی ہے، ابھی مستقل تو نہیں بنے کیونکہ وہ سینیورٹی کا مسئلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سمجھتے ہیں
کہ جب لاہور کے جج صاحب جو آئے ہیں وہ چونکہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا حلف اٹھایا ہوا ہے اور یہ صوبائی جو منصف ہوتے ہیں یا صوبائی جو عدلیہ ہوتی ہے وہ ان کے ٹیریٹوریل جورسڈکشن یعنی ان کا جو دائرہ اختیار ہے وہ انہی کے صوبے کی حد تک مفقود ہوتا ہے. سو جس نے حلف یہاں کا نہیں اٹھایا بقول ان کے وہ کیسے ان پر جو ہے سینیورٹی متاثر کر سکتا ہے. اگر وہ پہلے اب یہاں کا حلف اٹھاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی حلف اٹھائے گا تو پھر آج سے اس کی تقرری شمار ہوگی اور سینئر کے وہ نیچے جونیئر موسٹ بن کے بیٹھے گا. سو یہ ایسی چیزیں ہیں جو یقیناً سپریم کورٹ اس کو تعین کرے گی. اب آپ نے جس طرح سے ابھی مینشن کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج کا راستہ روکنے کے لیے جب 26ویں آئینی ترمیم لے کر باقاعدہ طور پہ آئی گئی تو یعنی اس کے ڈائریکٹ جو بینیفیشری ہیں وہ چیف جسٹس موجودہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں. وہ کس طرح سے جوڈیشل ریفارمز انٹروڈیوس کر سکتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب یہ ترمیم خود چیلنج اس وقت ہے اور 4 ماہ سے پینڈنگ ہے, 3 ہفتے کے لیے اس کو ملتوی کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ایک انڈیفینٹ وہ عدالتی حکم میں انڈیفینٹ ٹرم جو ہے وہ استعمال کیا گیا. سو ابھی یہ کب دوبارہ زیر سماعت آئے گی؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اب عدلیہ کے اپنے اندر سے ایک آواز آنی شروع ہو گئی ہے کہ معاملات درست نہیں ہیں. اور پھر جس طرح آپ نے فرمایا کہ خود یحییٰ افریدی صاحب اس کے بینیفیشری ہیں سب سے بڑے بینیفیشری ہیں 26ویں ترمیم کے, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا. جسٹس یحییٰ جسٹس ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے تو ان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تو ان کی تو پھر 3 سال کے بعد ہی ان کی باری آتی. تو ان کو تو چونکہ بینیفیشری ہیں یہ پھر خود فیصلے کر رہے ہیں اب ان معاملات کے جو انہی کے متعلقہ جو ان کو اثر انداز کرتے ہیں. تو یہ بنیادی اصول جو ہے انصاف کا یا انڈیپینڈنٹ عدلیہ کا یہ اس اصول کو بھی جو ہے مجروح کرتا ہے, اس کے ضد میں ہے. سو اس لیے بہتر تو یہی ہوتا کہ فل کورٹ ہی پہلے جو ہے ان معاملات کو 26ویں ترمیم کو سنتی کہ کیا یہ 26ویں ترمیم نے آئین کی روح کو مجروح کر کے ٹرائیکوٹمی آف پاور کو ڈسٹرب کر دیا ہے, ایک جو ستون ہے ریاست کا اس کو منہدم کر کے ایگزیکٹو کے نیچے کر دیا ہے. یہ آرٹیکل 2A پریمبل کے خلاف ہے, آرٹیکل 2A آبجیکٹیو ریزولوشن کے خلاف ہے اور اسلامی شرع کے خلاف ہے جس میں یہ کہا گیا کہ عدلیہ آزاد ہی انصاف فراہم کر سکتی ہے اور عدلیہ کی آزادی میں ایگزیکٹو کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی. کھوسا صاحب آپ کی اجازت سے ایک مجھے بریک شامل کرنا. ناظرین کہیں مت جائیے کہ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. سردار لطیف کھوسا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں. ویلکم بیک. اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. سردار لطیف کھوسا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. کھوسا صاحب اب آپ نے جس طرح سے کہا کہ اب ایک کیوس نظر آ رہا ہے ود ان دا کورٹ, ایسے میں آپ پٹیشن لے کے گئے ہیں اسی اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں کے ججز خود سپریم کورٹ سے انصاف کے متلاشی ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ بھی اپنا ان کو کام سے روکا جائے, جو ان کے بردر ججز ہیں انہی کے خلاف وہ پٹیشن لے کے چلے گئے. تو آپ کی پٹیشن جس میں آپ کو CCTV فوٹیجز درکار ہیں, جب آپ زخمیوں کی تفصیلات مانگ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت اس کو سننے اس پٹیشن کو اور اس میں کوئی انصاف کرنے کے اس وقت آپ کو سٹیج پہ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جو ہم نے استغاثہ کیا ہے 24 سے 26 نومبر کی جو یہاں اسلام آباد میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی اور جس طریقے سے جو ہے یہ آپ کے ڈی چوک کے نیچے والے سانحے کو جو ہے میسکر کیا گیا جو دنیا کی ساری آنکھوں نے دیکھا اور یہ کہتے ہیں گولی چلائی ہی نہیں گئی ہے, تو کیا وہ فرشتوں نے کنکر ابابیل نے مارے تھے اور ہمارے لوگ قتل شہید بھی ہوئے اور بہت سارے زخمی بھی ہوئے؟ تو یہ مطلب مذاق والی بات ہے. ہم نے وہ لیا ہے اور اس میں اس کے لیے یقیناً ہمیں CCTV فوٹیجز کی ضرورت ہے
کہ کیونکہ گولی کا اختیار تو کوئی بھی دنیا کی جو ہے ریاست میں اپنے ہی شہری نہتے شہریوں پر چلانے کے لیے یہ کسی کو نہیں دیے جا سکتے لا انفورسنگ ایجنسیز کو، کہ اس لیے کہ یہ پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی کی ٹیکسز سے جو ہم بناتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، یا جو ہم ملازم رکھتے ہیں، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ رینجرز ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ ایف سی ہو، یا کوئی بھی ہو جو لا انفورسنگ ایجنسی ہے، ان کو خدا کے لیے یہ ان کی حفاظت کے لیے تو جان و مال کی حفاظت تحفظ کے لیے تو عوام جو ہے پیسہ دیتی ہے ٹیکس کا، لیکن انہی پر گولیاں چلانے کا کسی دنیا کی جو ہے وہ ریاست میں اختیار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جب پاکستان ہی کے عوام پر نہتی عوام پر گولیاں چلائی گئیں، اور ڈی چوک جو ایک سمبولک ہے جمہوریت کی علم کا اور وفاقی حکومت کے علمداری کا ایک سمبل ہے، تو وہاں آ کر ماری گئی، تو ہم نے کہا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمراز کی جو ہے وہ آنکھ تاکہ ہم اپنے عدالتوں میں اس استغاثے میں دیکھ سکیں، پرائم منسٹر کو بھی ہم سزا کروا سکیں جس نے یہ حکم دیا ہے، اور اس میں ڈیفنس منسٹر کو بھی سزا کروا سکیں، انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کو سزا کروا سکیں ہم، جنہوں نے جو ہے اگر عطا تارڑ نے کیا ہے وہ بھی انفارمیشن منسٹر بھی اس میں ملزم ہے، اور پھر آئی جی اسلام آباد ملزم ہے، ایڈیشنل آئی جی جو ہے وہ ملزم ہے، ایس پی ملزم ہے، اور پھر نامعلوم اشخاص جو ہے وہ اسی جو ہے سی سی ٹی وی کیمرہ سے متعین کیے جا سکتے ہیں، شناخت کیے جا سکتے ہیں، جو گولیاں مارتے ہوئے دکھائے گئے جائیں، ان کو کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ گولیاں چلائیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ریاست کے وجود کے لیے بہت ضروری ہے، عوام کو اس کی آگہی ہونی چاہیے، اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں کون کس پر کیا کتنے مظالم ڈھا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بڑے روال میں بھی موجود تھیں، بڑے پروجیکٹس کو انیشیٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ماڈرنائزیشن اور جو ایک ترقی کا دور ہے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ملک مشکلات سے باہر آ گیا ہے۔ خود صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ بڑے ایک ان فائٹنگ کی بھی صورتحال سامنے آ گئی ہے، مذاکرات میں بھی ناکامی نظر آئی، آرمی چیف کو بھی خطوط لکھے گئے، لیکن دونوں فرنٹس پہ کوئی خاطر خواہ ظاہر جواب تو نہیں آ سکا، تو ایک خاموشی سی محسوس ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ سے۔ کیا خاموشی ہی فی الحال پاکستان تحریک انصاف کی کوئی حکمت عملی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات جو آپ نے کی ہے، اگر اتنے ہی یہ ماشاءاللہ ہر دل عزیز ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ پھر کیا امر مانے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی جلسے کرنے دیں؟ پھر ہمیں کیوں جلسے نہیں کرنے دیتے؟ پھر ہماری دفعہ کیوں 144 لگ جاتا ہے؟ ہماری دفعہ کیوں پھر ان کو لیڈرز کو اٹھا لیا جاتا ہے؟ ہماری دفعہ کیوں جہاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں کا تیس نیس پھیر کے تباہی پھیر دیتے ہیں، اور لوگوں کو اٹھا کے تو دہشت گردی کے پرچے کروا دیتے ہیں؟ دیکھیں، حکومت کے اندر تو پٹواریوں کا اور جو ملازموں کا جو ہے وہ کٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر آپ لالچ دے کر ان کو لے کر جاتے ہیں اور ایک چھوٹی سی جلسی کر دیتے ہیں تو ہمیں ذرا اجازت دے دیں، ہمیں مینار پاکستان یا کہیں بھی اجازت دے دیں، ہمیں ذرا دیکھ لیں کہ جم غفیر کس طریقے سے آتا ہے۔ ابھی تو اڈیالہ جیل میں ہے عمران خان کے بغیر بھی جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو وہ ان کے ہوش اڑا دے گا۔ ان کو یقین کریں کہ ایک دفعہ کرنے دیں، یہ جلسے پرامن جلسے ہی ہمارے ہوں گے، لیکن ان کو لوگ جوتیاں سنبھالنے نہیں دیں گے، اور ان کا عنقریب ایسی دوڑ لگے گی کہ یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ان کی اس لیے کہ جب خاموشی ہوتی ہے نا، عوام کے اندر غصہ ہوتا ہے، غم و غصہ ہوتا ہے، اور جب خوف کے تحت آپ کسی کو جو ہے جبر کے تحت آپ جو ہے ان پر حکمرانی کرتے ہو تو وہ لاوا پھٹتا ہے اور پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے۔ تو کیوں یہ مزید اس کو جو ہے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ یہ اس فسطائیت کو ختم کریں، اور یہ جو مستحق ہے، جو شخص جو واقعی 8 فروری 2024 کو جیتا ہوا ہے، اس کو مخلصی بھی دیں اور سیاسی قیدیوں کو بھی رہا کریں، اور یہ قوم سے معافی مانگیں، کیونکہ اس وقت عمران خان ہی وزیر اعظم ہے۔ اگر عوام کے دلوں کی دھڑکن دیکھی جائے اور ان کا مینڈیٹ دیکھا جائے جس پہ ڈاکہ مارا ہے 1 سال کے باوجود، گزرنے کے باوجود بھی، اب آپ ذرا ارد گرد اپنے جو ارد گرد آپ کے ملازم کھڑے ہوئے ہیں ذرا ان سے پوچھ لیجئے گا کیا وہ بجلی کا بل دے سکتے ہیں؟
کیا وہ تیل جو مہنگا ہو رہا ہے ان کے گاڑی ہے یا بائکس ہیں, کیا اس میں جو ہے وہ پیٹرول ڈلوا سکتے ہیں؟ کیا وہ بچوں کی فیسیں بھر سکتے ہیں؟ کیا وہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کروا سکتے ہیں؟ اور کیا جو ہماری سٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے, جو بچے آج پیدا ہو رہا ہے وہ بھی جسمانی اور ذہنی طور پر مفلوج ہوگا مستقبل پاکستان میں وہ نوجوان بن کر, تو ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ ہم نے 1.5 کروڑ بندہ جو ہے غربت کی دہلیز میں ان 3 سالوں میں گیا ہے, اور ہر پاکستانی جو ہے وہ اتنا مایوسی کی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوتا ہے, اور بیچارہ کشتیوں میں ڈوب تو جاتا ہے, لیکن اس کی جو ہے دیکھیں دل سے محبت کریں آپ پاکستان کے ساتھ. خدا را پاکستان دھرتی ماں کو بہت لوٹ لیا ہے, ان چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں کے پھر سپورٹ کر دیا گیا ہے پاکستان. اب تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا, اس کو بھی گدھوں کی طرح نوچ رہے ہیں. تو میرے نہیں خیال کہ اگر کوئی واقعی حب الوطنی کا تھوڑا بہت بھی جذبہ باقی ہے تو وہ ملک کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتا ہے جو یہ حکومت کر رہی ہے. اور جو دعوے بھی کیے جا رہے ہیں اس سے نیچرلی آپ نے درست بات کہی کہ عام آدمی اس سے ریلیٹ نہیں کر پا رہا ہے. ان ترقی اور ملک کی جو مشکلات سے باہر نکالنے کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں اس سے عام آدمی ریلیٹ نہیں کر پا رہا. بٹ بہت شکریہ کھوسا صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم, تھینک یو فار جوائننگ اس. سردار کھوسا صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, سابق گورنر پنجاب, اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور جنہوں نے کہا کہ 17 سیٹوں والے اس وقت حکومت پر قابض ہے, اور جو 180 سیٹوں والا ہے وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہے. جس قسم کے حالات ہیں, لیٹس ہوپ کہ معاملات کو جو ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ ہی آگے لے کر اور ڈائیلاگ کے ذریعے ہی آگے آئیڈیلی لے کر بڑھنا چاہیے تھا. لیکن ملک کس سمت کی طرف جا رہا ہے. کل کے روز چیف جسٹس آف پاکستان نے جو اپوزیشن کے وفد کو, جس میں کھوسا صاحب بھی شامل ہیں, بلایا ہے, اور کھوسا صاحب نے کہا کہ اپنا ان پٹ اپوزیشن بھی ان کے سامنے رکھے گی. جو جوڈیشل ریفارمز اصلاحات کے حوالے سے جو ان پٹ درکار ہے اس کے لیے کل ملاقات ہوگی. پروگرام میں ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. اور ناظرین, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو رجوع کر لیا ہے. جو سینیورٹی پرنسپل کی وائلیشن جو انہوں نے استدعا ریز کی تھی, وہ اس پٹیشن کے تھرو بھی اب کہا جا رہا ہے کہ جو 3 ججز ہیں ان کو کام سے روکنے کی استدعا کی جا رہی ہے. جو ایکٹنگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کو کام سے روکنے کی استدعا کی گئی ہے, اور صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز کے تبادلے کے لامحدود اختیارات وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہیں. اس پر گفتگو ہوگی. اور گزشتہ روز جو چیف جسٹس آف پاکستان سے وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات ہوئی ہے ان کی ٹیم کے ساتھ ہمراہ ان کی رہائش گاہ پہ, اس پر بڑے سوالات بھی ریز کیے جا رہے ہیں. بڑے پروفیشنل اور سوشل کوڈ کو بھی جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں, کیونکہ آبویسلی اپوزیشن کے وفد کو بھی چیف جسٹس صاحب نے مدعو کیا ہے, اور جو کہ کل ایکسپیکٹڈ ہے, اس پر بھی گفتگو ہوگی. ہمیں اس وقت سابق اٹارنی جنرل جناب اشتر اوصاف صاحب جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں. اشتر صاحب السلام علیکم, اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو ان دی پروگرام سر, بہت شکریہ. اشتر صاحب, ٹو بگن ود, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہم نے چینجز دیکھی, جو ہم نے ٹرانسفر کا معاملہ دیکھا, اور اس کے بعد جو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے خط بھی لکھا تھا, اور اس کے بعد ابھی وہی 5 ججز سپریم کورٹ انہوں نے رجوع کیا ہے, اور استدعا کی جا رہی ہے کہ جو ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں, جسٹس ڈوگر صاحب, ان کو کام سے روکا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر وہ کہتے ہیں کہ نہیں کیا جا سکتا. صدر صاحب کو بھی آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز کے تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں. سر, آپ کی رائے کیا ہے, کیونکہ پاکستان اب آن دا ہول ایسے دیکھا جا رہا ہے کہ کسی بھی دنیا بھر کے ملک میں اگر تو انصاف کسی کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں. یہاں پر ہائی کورٹ کے ججز خود سپریم کورٹ انصاف کے لیے رجوع کر رہے ہیں. خیر, سپریم کورٹ سے رجوع کرنا تو میرا خیال ہے کوئی پابندی نہیں کسی پہ بھی, اور سینیورٹی کے معاملے میں پہلے بھی معاملات سپریم کورٹ تک پہنچے. جسٹس کانسی کے زمانے میں بھی یہ ہوا, وہاں ریاض احمد خان صاحب تھے. پھر مجھے یاد پڑتا ہے جسٹس عرفان تھے, اور جسٹس جو دونوں نہیں ہیں کورٹ میں, جسٹس نقوی تھے, ان کی بھی آپس میں سینیورٹی کی بات آئی. اور پھر تعیناتی کی بات بھی آئی سپریم کورٹ میں, اور اس سے پہلے بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 80s میں بھی یہ سارے معاملات چلے تھے, جہاں پہ چیف جسٹس لگایا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں. بٹ یہ چیزیں چلتی ہیں, اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں. بٹ یس,
جو ذاتی آپ کے معاملات ہوتے ہیں ان میں آپ کو لٹیگیشن میں نہیں آنا چاہیے. اور آپ نے ماضی قریب میں دیکھا کہ ایون جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی کورٹ کے سامنے تھے. اس سے پہلے جسٹس جو ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے, جن کو ہٹا دیا گیا تھا, وہ بھی سپریم کورٹ سے ہی ان کو ریلیف ملا تھا. ہی واز ریمووڈ بائی دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل. جہاں تک جو ان کی تعیناتی کی بات ہے, آئی ہیو آلویز بین مینٹیننگ, آئی اسٹل مینٹین کہ یہ صرف صدر مملکت کی بات نہیں ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از ڈن آن ہز اون. صدر مملکت کے پاس اختیار ہے, لیکن وہ اختیار اکیلے میں استعمال نہیں کرتے, کنسنسس کے ساتھ ہوتا ہے. Not only consensus, it is a meaningful consultation. It is a consultation with the Chief Justice of Pakistan. It is a consultation with the borrowing Chief Justice, جن سے borrow کیا جا رہا ہے اور جنہوں نے borrow کرنا ہے انہوں نے. اور یہاں پہ صرف ایک ہی ٹرانسفر نہیں ہوئی, ٹرانسفر ہوئی ہے آف 3 different judges, اور اس کے اندر جج کی اپنی بھی جو ہے کنسینٹ ضروری ہے. سو اٹس ناٹ ایز اف کہ یہ ایسے ہی کسی کو خیال آیا اور یہ کر دیا گیا. اٹس مور کمپلیکس دین واٹ از بینگ پورٹریڈ کہ جی صدر مملکت نے کر دیا اور ان کے اختیارات جو ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں. بالکل لامحدود نہیں ہیں. اس میں ایک سٹرکچر موجود ہے اور وہ بلٹ ان سٹرکچر ہے. ہاں, اگر اس سٹرکچر کی خلاف ورزی ہے دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اور تیسری بات آ جائے گی اس کے اندر جو سینیورٹی کی بات ہے. میرے نزدیک اس میں چونکہ یہ ٹرانسفر ہے, دس از ناٹ پرماننٹ, دی لرنڈ جج کین بی ٹرانسفرڈ بیک ٹو دا پیرنٹ کورٹ. اور کیا وہاں پہ آسامی خالی ہو گئی ہے, وہ بھی ایک چیز دیکھنے والی ہے. سو آل دیز تھنگز آر دیئر. پہلے بھی ٹرانسفرز ہوئیں لیکن وہ کبھی چیلنج ایز سچ نہیں ہوئی تھی. اور وہ میں آپ کو یاد کر رہا ہوں, جسٹس اجمل میاں کی ٹرانسفر تھی فرام سندھ ہائی کورٹ ٹو بلوچستان. ہی بیکیم دا چیف جسٹس دیئر. تو یہ ایسی چیز نہیں کہ انہونی ہو یا ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ممکن نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے جو کہ آئین میں نہیں لکھا. خاص طور پہ یہ تو آرٹیکل 200 آج کا نہیں ہے, یہ 26ویں ترمیم کا نتیجہ نہیں ہے. It's been there for sufficiently long period of time. Right, but اشتر صاحب, یہ ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, آپ کو یاد ہوگا جسٹس عامر فاروق صاحب کو پریزنٹیشن بھی دی تھی اور پریزنٹیشن مسترد کر دی گئی تھی. شوڈ دے ناؤ بی ہوپ فل؟ اب جب یہ اپنی پٹیشن سپریم کورٹ لے کر گئے ہیں اور پریئر میں وہ تو مانگ رہے ہیں کہ تمام ان ججز کو روکا جائے, ریسٹرین کیا جائے فرام پرفارمنگ اینی جوڈیشل اینڈ ایڈمنسٹریٹو فنکشنز ایز دا ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ. This is a very dangerous argument. You know why it's dangerous? Because a high court exists when there is a chief justice, be that be an acting chief justice or a permanent chief justice and his brother judges. Now, if the acting chief justice is restrained, agar unko restrain kar diya jaye, to the chief justice will stop, the Islamabad High Court will stop functioning. اور یاد رکھیے کہ جب تک کہ, اور یہ سپریم کورٹ کا اپنا ججمنٹ, اور ویسے بھی لاجیکل بات کیا ہے کہ جب تک کہ کوئی قانون یا آئین کی شک کتاب پہ موجود ہے اس کو سیٹیسفائڈ نہیں کیا جاتا, اس کا آپریشن نہیں روکنا چاہیے کیونکہ وہ ریورس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. ہاں, اب بعد میں اس کو آپ کالعدم قرار دے دیجئے اور اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر جو پروسیجرل یا سبسٹینٹیو سٹیپس ہیں ان کے متعلق آپ آرڈر کر سکتے ہیں. لیکن آپ ابھی اگر روک دیں گے تو پھر تو ایک ایسا تعطل آ جائے گا, ابھی ہیجان ہے, پھر بحران ہو جائے گا. اور آپ تو آلریڈی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو کورٹ سے باہر کی پولرائزیشن کو اگر کورٹ کے اندر لے کر آیا جائے تو پھر تو ایک کیوس برپا ہوگا, ایک کیوس میں رزلٹ. ایبسلیوٹلی. اینڈ وہ اینٹی تھیسز ہے رول آف لا کا. کیوس از اینٹی تھیسز of rule of law. And if you are praying for rule of law, if you are working towards rule of law, if you want rule of law to be established, if you want writ of law to be established, then
یہ چیزیں جو ہیں ان کو بڑا پرکھ کے ٹھنڈے دل سے لاجیکلی، اور اس کا جو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ کوئی کام کرنے سے پہلے اس کا امپیکٹ انالیسس کرنا چاہیے. امپیکٹ انالیسس میرے نزدیک کانسٹیٹیوشنل جو چیلنجز ہے اس میں از حد ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ جس کام میں چلنے لگے ہیں اس کا الٹیمیٹ انالیسس میں کیا امپیکٹ ہوگا، اور اس کا جو انالیسس جو ہے اس کو کرنا از حد ضروری ہے. رائٹ. اشرف صاحب، اب میں ذرا آپ کے ویوز جاننا چاہوں گی. چیف جسٹس آف پاکستان سے گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعظم پاکستان، لا منسٹر بھی موجود تھے، اٹارنی جنرل بھی موجود تھے اس میٹنگ میں. سب سے پہلے اور اعلامیہ بھی سامنے آیا، وزیر اعظم ہاؤس سے بھی بیان جاری ہوا، سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی پریس ریلیز اعلامیہ ان کا بھی جاری ہوا. میرے خیال سے اشرف صاحب آپ کی کیا رائے ہوگی؟ کیا جو جوڈیشل جو ریفارمز ہیں یا پالیسی ہے اس کے حوالے سے کنسنسس کریٹ کرنا، کیا وہ حکومت اور انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ 100% حکومت، انتظامیہ، جوڈیشری، جو آپ کا بیوروکریسی ہے، یہ سارے کے سارے مل کے یہ کام کرتے ہیں تو آپ کی حکومت ہوتی ہے. اور یہ اسٹیٹ کے پلرز ہیں، اس کو صرف آپ گورنمنٹ کی نظر میں نہ دیکھیں. گورنمنٹ از اونلی این ایجنٹ آف دا اسٹیٹ. دی جوڈیشری از اے پارٹ آف دا اسٹیٹ. The executive and the legislature is also part of the state. They all get together and then they form a system جس کے ذریعے آپ آئین کی جو ہے چیزوں کو آپ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. قطع کلامی کی معافی، بٹ دے آلسو نیڈ ٹو کیپ اے چیک آن ایچ ادر. جو ٹرائیکوٹمی آف پاورز ہے، سیپریشن آف پاورز، بڑی تنقید اس بات پہ کی جا رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ جو کانسیپٹ ہے ٹرائیکوٹمی آف پاورز کا، یہ تو اٹ اسٹینڈز ڈسٹرائڈ. All right, I'll come to that, but let me first give my opinion as to کیا یہ جو آپ کا ملاقات ہے یہ انہونی ہوئی ہے، اور چیف جسٹس صاحب کیوں ملاقاتیں کنڈکٹ کر رہے ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو. میں جب اٹارنی جنرل تھا، میں خود ریکویسٹ لے کے گیا تھا ٹو دی چیف جسٹس. اس سے پہلے جب میں ایڈوکیٹ جنرل تھا اس وقت بھی اس طرح کے سلسلے ہیں، بیکاز میں بلیو کرتا ہوں ان چیزوں میں کہ میٹنگ آف مائنڈز ہونا چاہیے، تاکہ کوئی کریزز نہ آئے، کوئی بمپس نہ آئے، کوئی سپیڈ بریکرز نہ آئے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم صرف اور صرف جب پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی آئلینڈز میں نہیں بیٹھنا. ہم نے اگر آپ مان بھی لیں ان کو تو اس میں برج بنانے ہیں. یاد رکھیے، آپ نے اب 26ویں ترمیم کی بات کی، تو جو ججز کو بنانے کے رولز ہیں وہ الگ ہیں، ججز کو ریموو کرنے کے رولز الگ ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کے لوگ الگ ہیں اور ان کو ریموو کرنے کے لوگ الگ ہیں. یاد کیجئے کہ 26ویں ترمیم میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے. اس میں صرف اور صرف کیا ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی اس کو آپ نے اس کے اندر مدغم کر دیا، جو آپ کا جوڈیشل کمیشن تھا. وہاں پہ بھی ججز ہی ہیں جو بیٹھے ہیں. اور وہی آپ اتفاق اس بات سے تو کریں گے اشرف صاحب کہ ججز کی جو شیئر ہے اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی اب کمپوزیشن میں وہ کم ہوا ہے، پولیٹیکل نامنیز تو بڑھ گئے. ارے دیکھیے، بات اس میں جب آپ یہ بات کریں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ہے ججز شوڈ بی الاؤڈ ٹو چوز دیئر اون پیپل. نہیں، ساری دنیا میں یہ ایک مروجہ بات ہے کہ جب آپ کسی ایک پرٹیکولر پوزیشن میں اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس میں عوامی نمائندگی جو ہے، جو سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ عوام ہے نا. تو عوام کے نمائندوں کی کوئی سے نہیں ہونی چاہیے ان کو آپ لگانے کے لیے. ہاں، ان کی کوئی سے نہیں ہے ان کو ہٹانے کے لیے. یہ ہے چیک، اینڈ دس از ویئر یو انشور کہ یہ ایک ٹرائیکاٹمی کے اندر جو ایک دیکھیے اس کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، بٹ ایک ڈیمارکیشن ہونی چاہیے. اور فیل سیف میکنزم آپ کا
आइन के अंदर लिखा हुआ है। शर्त क्या है कि आप ऐसे लोगों को लगाएं जिनका माजी बेहद साफ शफाफ हो, ऐसे लोगों को लगाएं जो अपनी प्रेजेंट को संभाल सकें, और ऐसे लोगों को लगाएं जो फ्यूचर को पेव कर सकें। दिस इज हाउ आई सी थिंग्स, दिस इज हाउ इट शुड बी, एंड आई होप एंड बिलीव, मैं उन लोगों में से हूं जो कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। मैं पॉजिटिव चीजें देखने की कोशिश करता हूं, और पॉजिटिव चीजें ही जो हैं वो आपके मुल्क को आगे लेके चलेंगी। मुझे यकीन है अभी जो हाई कोर्ट के जजेस लगाए गए हैं उनमें से सब बेहतरीन वकालत के पेशे में से आए हैं। आई थिंक दे आर ऑल ब्रिलियंट, यंग, एनर्जेटिक, एंड दे हैव एन आई टू द फ्यूचर। ये है आपका आगे चलने का रास्ता। साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब अशतर औसाफ साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि अगर तो ये अलार्मिंग बात है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अगर काम करने से रोका जाए तो फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो फंक्शनल कैसे रहेगी। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम मलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।